बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूं और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरों पर तफसील से बात करेंगे आज के दो टोक में। पहली खबर, शहबाज शरीफ हुकूमत के खात्मे के लिए जीएचयू के फैसले से मुतल्लिक क्या इतला आई है, इसकी तफसील अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। और फिर जनरल बाजवा के मुतल्लिक खान साहब ने क्या नया इंकशाफ किया, इसकी तफसील भी दो टोक में शामिल करेंगे। और फिर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में क्या बड़े फैसले किए गए, इसकी तफसीलात से भी अपने सुनने वालों को आगाह करेंगे। लेकिन राजा साहब, सबसे पहले खान साहब लाहौर में मौजूद हैं और अब उन्होंने इस्लामाबाद जाने का फैसला किया गया है। बाकायदा इसके ऊपर जो है वो काम शुरू कर दिया गया और हमें अगले कुछ हफ्तों में इस्लामाबाद की सियासत जो है उसमें तेजी नजर आएगी। खान साहब ने जो मुलाकातें हो रही हैं बनी गाला में और जो गुफ्तगू बाहर आ रही है और जो वाइब्स वहां से मिल रही हैं, खान साहब ने कुछ बातें कही हैं और ये एस्टेब्लिशमेंट और जनरल बाजवा और पाकिस्तान के अंदर नया जो सेटअप लाने की जो बात की जा रही है उसके हवाले से है। और ये जो शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है, ये कितने दिन की मेहमान है और इसे खत्म करके क्या प्लान किया गया है। अच्छा, अब खान साहब ये कहते हैं कि अब मेरे इल्म में ये बात आई है कि हुकूमत हर तरह से नाकामी और इलेक्शन में तहरीक इंसाफ से शिकस्त यकीनी होने के बाद अब हुकूमत और हैंडल्स ज्यादा अरसे के लिए टेक्नोक्रेट्स हुकूमत लाने का प्लान बना रहे हैं। अब ये खान साहब ने ना ये बात कही है, इसके मुहर्रिकात क्या हैं वो वन बाय वन हमने डिस्कस आज के प्रोग्राम में करने हैं। और लेकिन राजा साहब, खान साहब ये भी कहते हैं कि हुकूमत से ज्यादा पीछे बैठे लोगों का इलेक्शन के लिए राजी होना जरूरी है। लेकिन मैं मायूस हूं कि वो ऐसा नहीं सोच रहे। यानी पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात की तारीख, यानी कुछ रोज पहले खान साहब ने कहा था कि मुझे जल्दी इंतखाबात होते हुए नजर आते हैं, लेकिन आज एकदम से ऐसा क्या हुआ, इसका भी हम जायजा लेंगे। और फिर वो ये कहते हैं कि मेरा इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं है। हम कश्तियां जो हैं वो जला चुके हैं। अगर आइंदा आम इंतखाबात में कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। ये कोई ना भूले कि मशरक़ी पाकिस्तान में सबसे बड़ी जमात का मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया। इमरान खान ने पहली बार वाज़े मायूसी का इजहार करते हुए बताया कि मुझे इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे। उनकी कोशिश है कि तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार से दूर रखा जाए। पीडीएम सिर्फ ड्राइंग रूम की जमात बनकर रह गई, अमली तौर पर हमें कहीं नजर नहीं आती। और फिर वो उन्होंने जनरल बाजवा के हवाले से जो बात कही है राय साहब, वो ये कहते हैं कि जनरल बाजवा ने इस मुल्क पर बड़ा जुल्म किया और हम डिफॉल्ट के करीब खड़े हैं। जनरल बाजवा से हमारी हुकूमत के अच्छे वर्किंग रिलेशन थे। राय साहब, ये पहला मौका है कि उन्होंने, खान साहब ने कहा कि रिलेशन, जो वर्किंग रिलेशन है वो हमारे अच्छे थे और सियासतदानों की जो करप्शन थी, लेकिन जनरल बाजवा के नजदीक इसकी कोई अहमियत नहीं थी। नैब कवानीन में तरमीम करके 1100 अरब रुपए की करप्शन के केसेस खत्म कर दिए गए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मफादात बैरून मुल्क हैं। जब दोनों खानदानों के मफादात पाकिस्तान से नहीं तो इनसे मिसाके मईशत कैसे करें। हमारी हुकूमत में 5% डिफॉल्ट का खतरा था जो अब 90% तक पहुंच चुका। मुल्क पर कब्जा ग्रुप का राज है और जंगल का कानून है। कानून की हुक्मरानी कायम किए बगैर पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हो सकते। हैविंग सेड दैट, राय साहब, ये जो टेक्नोक्रेट की बात हो रही है ना, ये हम अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी, मैं बड़ी डिटेल के साथ इसके ऊपर प्रोग्राम भी करता रहा कि लोगों के इंटरव्यूज हुए हैं। हफीज शेख साहब आए, आपको याद होगा, और एक निज़ाम फाइनलाइज किया गया। ये खबरें बार बार फैलाई गई माजी के अंदर भी, और आज एकदम से इमरान खान साहब की तरफ से ये बात करना, यकीनन जो वाइब्स आ रही हैं उन्हें बता दिया गया होगा और राब्ते में वो हैं। राय साहब, इसमें बहुत सारी पेचीदगियां हैं, वन में वन इनको डिस्कस करते हैं। पहली पेचीदगी, आपको क्या लगता है कि क्या ये आईनी तौर पर मुमकिन होगा, क्योंकि इशारे तो ऐसे मिल रहे हैं कि जनाब कानून आइन के अंदर इस बात की इजाजत मौजूद है कि किसी किस्म की मुआशी इमरजेंसी लगाई जा सकती है, तो उसी को बुनियाद बनाकर टेक्नोक्रेट हुकूमत लाई जाए। पहले तो ये बताएं कि क्या ये इतना आसान होगा, क्योंकि अब तक तो सारे काम हमें होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एक चैलेंज बन सकती है ये चीज। देखें हाशमी साहब, एक तो आइन में कोई ऐसी शिक नहीं है जिसके तहत इस किस्म की माशी इमरजेंसी लगाई जाए कि आप पार्लियामेंट का टेन्योर
ایکسٹینڈ کر لیں اور اس کے پیچھے آپ کے جو انٹینشن ہیں وہ لیگل نہ ہوں۔ پہلی سماعت کے اندر سپریم کورٹ کو اس اقدام کو اٹھا کے باہر پھینک دینا چاہیے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اس وقت جو ہماری سپریم کورٹ ہے، اس وقت جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں اور ہمارے سپریم کورٹ کے جج صاحبان، وہ اتنے مرعوب نظر آتے ہیں اس وقت اس مافیا سے جس کو انہوں نے خود سسیلین مافیا اور گاڈ فادر کا خطاب دیا تھا۔ تو ہاشمی صاحب، اگر آپ آئینی اور قانونی آپشنز کی بات کریں تو اس قسم کا کوئی آرٹیکل نہیں ہے جس آرٹیکل کے تحت آپ یہ کہیں کہ معاشی ایمرجنسی ہم نے نافذ کر دی اور اس کے بعد اپنا اقتدار جو ہے اس کو ہم نے طول دے دیا۔ دوسرا جو آپ نے بات کی ٹیکنوکریٹ حکومت کی، ہاشمی صاحب، سب سے پہلے یہ جو فارمولاز لائے جاتے ہیں یہ مختلف ڈیبیٹنگ کلبز میں ان کے اوپر ڈسکشن کی جاتی ہے اور یہ چیک کیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر عوام کی پلس کیا ہے، عوام کا کیا رد عمل آئے گا، متعلقہ جماعتوں کا کیا رد عمل آئے گا، خاص طور پر وہ جماعت جو سب سے زیادہ اس سے افیکٹ ہوگی اس کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر، کیونکہ یہ جو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ہے اس سے سب سے زیادہ افیکٹ تحریک انصاف ہوگی۔ اگر یہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لایا جاتا ہے اور طویل عرصے کے لیے غیر آئینی طور پر اس کو مسلط کیا جاتا ہے تو اس کو تو پھر آپ مارشل لا ہی کہیں گے، یعنی اس کو آپ کوئی جمہوریت نہیں کہیں گے۔ تو اس وقت کچھ لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں، آپ یہ بھی کہہ لیں کہ تحریک انصاف کے اور عمران خان صاحب کے نادان دوست یہ شادیانے بھی بجا رہے ہیں کہ شہباز شریف برطرف ہو رہے ہیں اور ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ رہا ہے، تو اس میں کوئی تحریک انصاف کے لیے خوشی کی بات ہے۔ اصل میں ہاشمی صاحب یہ ایک بہت بڑا ٹریپ بھی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ڈیبیٹنگ کلب میں اس کے اوپر بحث کروا کے ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ماحول بنایا جاتا ہے، ٹی وی پہ مختلف تجزیہ کار بٹھائے جاتے ہیں، پھر مختلف جو کالم نویس ہیں ان سے کالمز لکھوائے جاتے ہیں، پھر ذرائع سے خبریں لانچ کروائی جاتی ہے، پھر ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے متعلق اس قسم کے تجزیے کروائے جاتے ہیں کہ جو ایک نگران سیٹ اپ ٹیکنوکریٹ کا آئے گا جو کہ لمبے عرصے تک کے لیے ہوگا، یعنی عموماً تو آپ یہ کہہ لیں کہ نگران حکومت کی ضرورت آپ کو 60 سے 90 دن کے لیے ہوتی ہے، لیکن یہاں پر تو 1 سال سے 2 سال کے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس کے پھر فوائد گنوائے جاتے ہیں کہ چونکہ ان کے اوپر کوئی سیاسی پریشر نہیں ہوگا، کوئی سیاسی دباؤ نہیں ہوگا، تو وہ معیشت کے متعلق سخت فیصلے کر سکیں گے، یعنی عوام کا مزید کچومر نکالیں گے۔ اس طرح آپ یہ کہہ لیں کہ یہ جو فارمولہ ہے اس کی پروموشن کی جاتی ہے۔ لیکن ہاشمی صاحب، اس کے اندر ایک بہت بڑا ٹریپ ہے، اور یہ ٹریپ ہے تحریک انصاف کے لیے، کیونکہ پچھلے 8 مہینے 9 مہینے میں جتنے برے طریقے سے شہباز شریف کی حکومت نے اس ملک کو چلایا، جس طرح سے ملک کو مکمل طور پر دیوالیہ کر دیا، جس طرح سے لوگوں پر مہنگائی کا قہر نازل کیا، جس طرح سے وہ انتہائی غیر مقبول ہو گئے اور ان کی کرپشن کے متعلق جو عمران خان صاحب نے حقائق بیان کیے تھے وہ زیادہ کھل کر سامنے آ گئے، تو اب نون لیگ کو سوٹ یہ کرتا ہے کہ ایک لمبا ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ جائے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر سپٹمبر 2023 میں اپنے وقت پر الیکشن ہو گئے تو عمران خان صاحب نے تو ہمیں کلین سویپ کر دینا ہے، 3/4 اکثریت سے انہوں نے اقتدار میں آ جانا ہے۔ اس کے بعد ان کو کسی قسم کے سمجھوتے بھی نہیں کرنے پڑیں گے، ہمارے کیسز کھل جائیں گے، آصف علی زرداری دوبارہ جیل چلے جائیں گے، شہباز شریف دوبارہ جیل چلے جائیں گے۔ تو اب ان کو آپ یہ کہہ لیں کہ سوٹ یہ کرتا ہے کہ 2 سال کے لیے کم سے کم ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ جائے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ 2 سال میں جب ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ہوگا تو اس دوران عوام ہماری نااہلی، ہماری نالائکی، ہماری کرپشن کے جو قصے ہیں یہ شاید بھول جائیں، اور عمران خان صاحب کا جو مومنٹم ہے، جو اس وقت عوامی سونامی ان کے ساتھ کھڑا ہے، یہ شاید 2 سال میں اس کا کچھ زور کم ہو جائے۔ یہ اس کے پیچھے ایک ٹریپ ہے۔ اچھا، اب ہاشمی صاحب، اس میں جو نون لیگ کے وزیر ہیں، وزراء، یہ جان بوجھ کر نجی محفلوں میں اس طرح کی خبریں پھیلا رہے ہیں، تاثر یہ دے رہے ہیں کہ یہ جو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ہے یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا، لیکن جی ایچ کیو اس وقت اس سیٹ اپ کو امپوز کرنا چاہتا ہے۔ یعنی تاثر یہ دے رہے ہیں کہ ہم تو نہیں چاہتے کہ اس قسم کا سیٹ اپ آئے، لیکن جی ایچ کیو کے اوپر آپ یہ کہہ لیں کہ ان کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایچ کیو اس قسم کا سیٹ اپ چاہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک آپ کہہ لیں کہ پردے کے پیچھے ایک ایسا کھیل چل رہا ہے جہاں پر ممکنہ طور پر یہ جی ایچ کیو کو آن بورڈ لے کر اس قسم کا کوئی سیٹ اپ لانا چاہتے ہیں۔ لیکن ہاشمی صاحب،
اس کے اوپر ایک تو عوامی سطح پر مزاحمت آئے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، عمران خان صاحب نے بھی اس کے اوپر مزاحمت کا اعلان کیا ہے۔ نمبر 3، اگر اس کے اوپر چیف جسٹس اور سپریم کورٹ اسی طرح کے ہومیوپیتھک فیصلے دیتے ہیں، اسی طرح کے فیصلوں میں تاخیر کرتے ہیں جس طرح سے انہوں نے صدارتی ریفرنس کے فیصلے میں تاخیر کی اور پوری قوم کا بیڑا غرق کر دیا، ملک کا بیڑا غرق کر دیا، ہماری معیشت تباہ و برباد ہوگی اور عوام مہنگائی کے قہر کے نیچے جس طریقے سے، جتنے بدترین طریقے سے کچلے گئے ہیں، اس کی تو کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں جناب باجوہ کے اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری تھی ان حالات کی، وہاں یہ ذمہ داری سپریم کورٹ اور چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی بھی ہے، جنہوں نے بر وقت انصاف جو ہے فراہم نہیں کیا، بر وقت فیصلے نہیں کیے۔ آپ کا نقطہ آ گیا۔ میں یہ صرف آپ سے جاننا چاہتا ہوں رائے صاحب، کہا یہ جاتا ہے کہ ٹیکنوکریٹس اپنی فیلڈ کے ماسٹر لوگ ہوتے ہیں۔ رائے صاحب، یہ کیسے ماسٹر ہوں گے کہ جن فیصلوں کے پیچھے پاکستان کی عوام نہیں کھڑی ہوگی، پاکستان کا وہ الیکشن کا نظام نہیں کھڑا ہوگا جو پاپولر حکومت کو منتخب کر کے فیصلے کرواتا ہے؟ یہ نقطہ ہے خان صاحب کا۔ تو اس کو جسٹیفیکیشن 2 سال بعد کیسے ملے گی؟ اور میرے لیے اور ہمارے دو ٹوک کے سننے والوں کے لیے بھی رہنمائی فرمائیں، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ کچھ ہوگا، اس میں سٹیک ہولڈرز کون کون سے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کیا چاہے گی کہ ایک ٹیکنوکریٹ حکومت اس طرح کی آ جائے؟ آپ نے کہا بالکل جی جناب، ان کے لیے تو یہ خوشی کی بات ہوگی، پوز وہ یہ کر رہے ہیں نون لیگ والے کہ جناب ہمارا نہیں کہیں اور سے یہ فیصلہ کیا گیا۔ پاکستان کی جو چھوٹی جماعتیں ہیں رائے صاحب، وہ کہاں پر سٹینڈ کرتی ہیں؟ اور ہم تو متعدد دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ الیکشن 4 سال بعد بھی کرا لو نا، جیت تو عمران خان کی ہونی ہے۔ تو اس کو ذرا ضرور کلیئر کریں کہ چھوٹی سیاسی جماعتیں اور ٹائم کیا زیادہ لنگر آن کریں تو کیا ایفیکٹ کرے گا، اور پھر جہاں تک تعلق ہے جن فیصلوں کے پیچھے عوام نہیں ہوگی وہ فیصلے کیسے ہوں گے؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک حکومت میں جتنے ٹیکنوکریٹس کی ضرورت ہوتی ہے نظام کو سموتھلی چلانے کے لیے، اتنے ٹیکنوکریٹس تو عمران خان صاحب کی حکومت میں موجود تھے۔ یعنی حفیظ شیخ بھی عمران خان صاحب کی حکومت کا حصہ تھے، رضا باقر جو اسٹیٹ بینک گورنر اسٹیٹ بینک تھے وہ بھی ظاہر ہے کہ اس ریاستی نظام میں عمران خان صاحب ان کو لے کے آئے تھے۔ اسی طرح عبدالرزاق داؤد، اور پھر ہم نے دیکھا کہ جو آپ کی پوزیشن تھیں وہاں پر جو معیشت سے جڑی کی پوزیشن تھیں وہ عمران خان صاحب کے دور میں ٹیکنوکریٹ تو تھے۔ اب یہ تو ہو سکتا ہے کہ الیکشن جو بھی جماعت جیتے، الیکشن وقت پر ہو، اس کے بعد جو بھی جماعت الیکشن جیتے تو وہ کچھ ٹیکنوکریٹس جو ہیں وہ اپنے حکومت میں شامل کر لیں، اپنی کیبنٹ میں شامل کر لیں۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یا کوئی بھی یہ سمجھتا ہے کہ ایک مکمل طور پر ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آئے گا، وہ 2 سال تک چلے گا، تو یہ ممکن نہیں ہے ہاشمی صاحب، یہ ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ اگرچہ یہ 2 سال کے بعد بھی اگر الیکشن ہو تو عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے اس کے اوپر فرق نہیں پڑے گا، لیکن عمران خان صاحب یا تحریک انصاف کے لیڈرز یا تحریک انصاف کے سپورٹرز یا عام لوگ وہ کیوں 2 سال انتظار کریں گے؟ وہ کیوں چاہیں گے کہ الیکشن 2 سال ڈیلے اور وہ خاموشی سے بیٹھ جائیں؟ کسی بھی صورت عمران خان صاحب خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے، اور جو آپ کا ٹیکنیکل یہ جو ٹیکنوکریٹ کا سیٹ اپ ہوگا اس کو تو ایسا عوامی غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑے گا کہ ان کے پاس تو کوئی سیاسی سپورٹ بھی نہیں ہوگی۔ یعنی باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی پھر بھی کسی نہ کسی حد تک کوئی نہ کوئی سیاسی سپورٹ بیس ہوتی ہے، ان کی تو کوئی سیاسی سپورٹ بیس بھی نہیں ہوگی، اور اس میں ہاشمی صاحب سب سے زیادہ نقصان ہماری فوج کا ہوگا، سب سے زیادہ نقصان جی ایچ کیو کا ہوگا۔ ایک تو نون لیگ یہ جو تاثر دے رہی ہے کہ یہ اس قسم کا فارمولہ جی ایچ کیو سے آیا ہے، تو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ جب عوام پر مہنگائی کے بم پھوڑے گا تو اس کی اونرشپ کس کو لینی پڑے گی؟ اس کی ذمہ داری کس کو لینی پڑے گی؟ ظاہر ہے کہ وہ ساری ذمہ داری جی ایچ کیو پر چلی جائے گی، فوج پر چلی جائے گی۔ نون لیگ کا گھناؤنا منصوبہ بھی یہ ہے کہ یہ سیٹ اپ آئے، یہ مہنگائی کرے، یہ عوام پر اسی طرح بجلی کے جو بل انہوں نے پہلے 3 گنا مہنگے کیے ہیں، 5 گنا مہنگے کر کے عوام پر مہنگائی کا بوجھ زیادہ لادا جائے تاکہ لوگوں کو لگے کہ نون لیگ کی حکومت نسبتاً بہتر تھی۔ اور اس کے بعد دوسری جانب یہ جو تمام اقدامات ہیں جو کہ عوام دشمن اقدامات ہوں گے، ان کی اونرشپ نون لیگ کو نہ لینی پڑے،
ان کی تمام ذمہ داری اور اس حوالے سے تمام الزامات جی ایچ کیو پر چلے جائیں. تو یہ اس وقت اصل میں جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ فوج کو بھی یہ پنجاب پولیس بنانے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ اس طرح سے فوج کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن اگر اس قسم کا کوئی عبوری سیٹ اپ آتا ہے ہاشمی صاحب, تو اس میں فوج کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا. سب سے زیادہ فوج پر تنقید شروع ہو جائے گی جب وہ اس قسم کے نام نہاد مشکل فیصلے کریں گے. اور 2 سال تو ہاشمی صاحب کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا, 1 سال بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا. اور اگر پاکستان کے اندر کوئی عدالت ذرا سے بھی آزاد ہے, اگر سپریم کورٹ آزاد ہے, چیف جسٹس صاحب کا ویسے تو دور کتنا عرصہ اور چلے گا, ظاہر ہے کہ اسی سال اگلے سال انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہے, یہ جو اب کمنگ ایئر ہے 1-2 دن اس کے رہ گئے ہیں, اس کے بعد اس سال میں انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہے. لیکن چیف جسٹس صاحب کو تاریخ یاد رکھے گی ان کی خاموشی کے لیے. جس طرح سے سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے پردہ فرمایا ہوا ہے, ان کی خاموشی کے حوالے سے تاریخ ان کو یاد رکھے گی اور تاریخ ان کے اوپر پھر اپنا فیصلہ صادر کرے گی. تو ہاشمی صاحب, یہ اگر تو کوئی عدالتیں آزاد ہوئی تو یہ تو پہلی سماعت میں اٹھ جائے گا, ورنہ ادروائز تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن سیاسی طور پر عمران خان صاحب کی جانب سے شدید قسم کی مزاحمت آئے گی, اور خان صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ پھر یہ ملک کو 1971 کے حالات کی جانب لے جائیں گے. اچھا دیکھیں, سیاسی جماعتوں کی کوشش ہے کہ وہ اپنی سلیٹ صاف کر سکیں, انہیں موقع مل سکے. حکومت میں ہے تو ساری گالیاں انہیں پڑتی ہیں, اور ظاہر سی بات ہے ذمہ داری بھی ان کی ہے. ملک کے اندر ڈالر اسمگل ہو رہا ہے, اور ڈاکٹر صاحب بیٹھ کر کہتے ہیں کہ جناب ایسی طاقتیں, بھائی طاقتوں کو تو کنٹرول آپ نے کرنا ہے. ڈالر کی اسمگلنگ ہوئی وہ آپ نے روکنی تھی, لیکن آپ نہیں روک سکے. رائے صاحب, سلیٹ صاف کرنے کا معاملہ ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ کو نہیں لگتا کہ جو کردار عمران خان خود اب بتا رہے ہیں, انکشافات کر رہے ہیں حسین حقانی کی شکل کے اندر, امریکہ سے سازشیں ہوتی ہیں, سفارتکار ملتے ہیں, سب کچھ ہوا, جنہوں نے یہ رجیم چینج کی رائے صاحب, انہوں نے اس لیے تو نہیں اپنے یہاں کے جو لوکل اعلی کار تھے, ہینڈلرز, ان کو لا کر بٹھایا حکومت کے اندر کہ یہ اس پروجیکٹ کو فلاپ جو ہے وہ اگر اس طرح ہی ہونا تھا کہ 8 ماہ بعد ملک کے اندر دوبارہ انتخابات کروا دیے گئے اور عمران خان اقتدار میں آ گیا, یعنی اتنا بڑا جو پروجیکٹ کیا گیا رجیم چینج کا, وہ کیا اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ خاموشی سے بیٹھے رہیں گے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو کانفیڈنس نظر آ رہا ہے بلاول زرداری کی گفتگو کے اندر, اور جس طرح وہ عمران خان صاحب کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں, بھائی صاحب نابالغ سیاستدان, ہمارے وزیر خارجہ, اور جس طرح سے وہ نشانے پہ لیا ہوا ہے انہوں نے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو, کہ یہ انہیں اعتماد باہر کی طاقتوں سے ملا ہے. اور میں زیادہ ایگزیجریٹ نہیں کروں گا, لیکن یہ حقائق ہیں. امریکہ کے اندر ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. ظاہر سی بات ہے اگر حسین حقانی از سٹنگ دیئر اور یہ لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ آج بھی رجیم چینج کے کردار موجود ہیں؟ کیونکہ ہم نے رائے صاحب اس ملک کے اندر دیکھا ہے, شوکت عزیز صاحب آئے پاکستان سے باہر, ایک بیگ اٹھا کر ملک کے اندر آئے, ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آتا ہے, وہ بھی اسی طرح سے نازل ہوئے. معین قریشی صاحب آئے, نازل ہوئے. تو پھر, اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ آئی ایم ایف کی شرائط جو ایجنڈا ہے نا, ہمیں اسے بھی پورا کرنا ہے. تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی جو ہوا چل رہی ہے یہ بھی باہر سے ہی چل رہی ہے. دیکھیں ہاشمی صاحب, ایک تو بلاول کا کوئی کانفیڈنس نہیں ہے اور وہ کوئی کانفیڈنٹ انداز اپنائے ہوئے نہیں ہیں. یہ اصل میں ان کی بوکھلاہٹ کا ثبوت ہے. جس طرح کے وہ شگوفے چھوڑ رہے ہیں اور جس طرح وہ کہہ رہے ہیں, اداروں کو بھی بدنام کر رہے ہیں, فوج کو بھی بدنام کر رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اس وجہ سے جلدی الیکشن چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر عمران خان صاحب کے سہولت کار بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے اوپر تو ڈی جی آئی ایس پی آر کا سٹیٹمنٹ بھی آنا چاہیے. کن سہولت کاروں کی بات کر رہے ہیں؟ پہلے تو یہ جنرل فیض حمید کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے. جنرل فیض حمید جو ہیں وہ ریٹائر ہو چکے ہیں. آپ کا جو 76واں لانگ کورس کے جو سینئر جنرل تھے ان میں جنرل اظہر عباس بھی ریٹائر ہو چکے ہیں. تو اب کن سہولت کاروں کی بات کر رہے ہیں؟ یعنی کن کی جانب یہ اشارہ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے سہولت کار ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2, یہ جو الیکشن سے فرار اختیار کر رہے ہیں بلاول بھٹو, جو بار بار کہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ ڈیلے کرنا بھی ہمارا اختیار ہے, حکومت کا ٹینیور بڑھانا بھی ہمارا اختیار ہے. تو یہ اصل میں ان کے کانفیڈنس کی نشانی نہیں, ان کی بوکھلاہٹ کی نشانی ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جس طرح سے پنجاب میں ناقابل یقین حد تک کامیابی حاصل کی ہے, لاہور میں 4 میں سے 3 نشستیں ایک ایسی صورتحال میں جیت لیں کہ جب اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف کام کر رہی تھی,
جب الیکشن کمیشن ان کے خلاف کام کر رہا تھا، جب حمزہ شہباز کی حکومت سرکاری وسائل استعمال کر کے بدترین ریاستی دھاندلی کر رہی تھی، جب یہ تاثر موجود تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کی حکومت گرائی اور پاکستان کے اندر کبھی کوئی لیڈر اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے نہیں دھکیل سکا، اس صورتحال میں بھی جب لوگوں کو پتا تھا کہ عمران خان صاحب ہمارے ووٹ سے دوبارہ وزیر اعظم فوری نہیں بن جائیں گے، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کو اتنی بڑی تعداد میں 3/4 اکثریت سے ووٹ ڈالے گئے کہ وہ دونوں ضمنی الیکشن میں کلین سویپ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو یہ بوکھلاہٹ ہے، یہ جو بلاول بھٹو شگوفے چھوڑتے رہتے ہیں ہر وقت، ان کو خوف ہے الیکشن کا کہ جس وقت الیکشن ہوا عمران خان صاحب نے دوبارہ 3/4 اکثریت سے بہت طاقت کے ساتھ آ جانا ہے، اور جب آپ 3/4 اکثریت سے آتے ہیں تو ہاشمی صاحب پھر یہ جس طرح سے جناب باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ اور جناب باجوہ عمران خان صاحب کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے رہے، یا اتحادیوں کو کبھی روٹنا، کبھی منانا، کبھی ان کو کالز کرنا، کبھی ان کو کہنا کہ سیدھا چل، کبھی کہنا پیچھے مڑ جا، جیسے یہ اپنی فوجی زبان میں کرتے ہیں، تو پھر عمران خان صاحب کو 3/4 اکثریت میں اتنے کمپرومائزز بھی نہیں کرنے پڑیں گے۔ تو یہ خوف ہے کہ یہ تو ہمارے تمام لوٹ مار کے کیسز دوبارہ کھل جائیں گے، اس لیے کسی بھی صورت اب الیکشن سے رائے فرار اختیار کریں۔ اس وجہ سے بلاول بھٹو جو کبھی کبھار پاکستان کے دورے پر واپس آتے ہیں، کبھی کبھار ان کا دل کرتا ہے تو واپس آ جاتے ہیں، تو پھر اس طرح عمران خان صاحب کے متعلق بات کر کے وہ کوئی ریلیونٹ رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور تھوڑا سا بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں بھی یہاں پہ کسی پارٹی کا سربراہ ہوں۔ اچھا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پاکستان کے دورے پر، اور وہ ایک کوئی انہوں نے بڑی سی چادر لی ہوئی تھی اور مائک ان کے سامنے تھے، اس طرح جس طرح یہ پاکستان جو ہے ان کی جاگیر ہے اور وہ یہاں پر چھٹیاں منانے آئے ہوئے ہیں۔ اچھا، انہوں نے یہ جو چادر لپیٹ کر گفتگو کی ہے نا رائے صاحب، بہت ساری چیزوں کو لپیٹنے کے، حقائق کو لپیٹنے کی کوشش کی اصل میں۔ شاید وہ ابھی طفل مکتب ہیں، بہت ساری چیزیں سیاست کی انہوں نے ابھی سیکھنی ہے، اور کسی نے چابی انہوں نے دی اور انہوں نے بولنا شروع کر دیا۔ آئی ٹوٹلی ایگری ود یو۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کا الیکشن کا بیانیہ یہ ہے کہ فوج ان کی مدد کرے۔ رائے صاحب، خان صاحب کیا آواز لگا کر کہہ رہے ہیں کہ آؤ میری مدد کرو اور مجھے اقتدار میں واپس لاؤ؟ عمران خان تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ الیکشن کروایا جائے۔ تو الیکشن کس کے لیے ہوگا؟ پاکستان کی عوام کے لیے۔ جو بھی نتائج ہوں گے وہ تمام جماعتوں کو قبول کرنے پڑیں گے۔ عمران خان کا بیانیہ یہ ہے کہ سارے ادارے ان کی ٹائیگر فورس بن کر کام کریں۔ وہ چاہتے ہیں کہ آئین توڑ کر زبردستی ان کو پھر سے وزیر اعظم بنایا جائے۔ عمران خان کا مستقبل اب کچھ نہیں ہے، اب وہ ماضی کا حصہ بن گئے۔ جیسے مشرف اب ماضی کا حصہ ہیں، ویسے ہی عمران خان اور ان کے ساتھی بھی ماضی کا حصہ بن جائیں گے۔ آئین اور قانون کے مطابق پارلیمنٹ مدت پوری کرے گی۔ 2007 تک پارلیمنٹ اپنی مدت پوری نہیں کر پاتی تھی، ہم نے پارلیمنٹ کی 2 مدتیں پوری کی ہیں۔ اب بھی وزیر اعظم تبدیل ہونے کے باوجود پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کرے گی۔ پولیٹیکل سائنٹسٹ کے مطابق پارلیمنٹ کی 3 مدتیں لگاتار پوری ہونا جمہوریت کی فتح ہے، اس سے عامریت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ رائے صاحب، جو یہ زرداری صاحب کے فرزند ہیں، یہ ہمیں پولیٹیکل سائنس پوری قوم کو پڑھا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 اگر مدتیں پوری ہو جائیں تو سمجھے کہ جمہوریت جو ہے بہت ہی مضبوط ہے۔ تو پھر یہ کیوں آوازیں دے رہے ہیں؟ اور کس کو آواز دے رہے ہیں؟ کس کو بتا رہے ہیں؟ اور اتنا بری طرح سے انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو جو نشانہ بنایا اور کل سے یہ بنا رہے ہیں، آپ کو لگتا نہیں کہ کسی کے کہنے پر سب کچھ ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس طرح کے بیانات تو پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت پیچھے دھکیل دے گا، اور ان کی طرف سے بیانات آنا مقصد یہ ہے کہ پیچھے سے، یعنی آصف علی زرداری یا ان کے لیفٹ رائٹ جو ان کی پالیسیز ہیں، وہ اب بلاول کے ذریعے سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو بلاول نے جو بات کی کہ عمران خان صاحب الیکشن جیتنے کے لیے فوج کی مدد چاہتے ہیں۔ کراچی میں جب عمران خان صاحب نے الیکشن جیتا اور کراچی میں جو عمران خان صاحب نے ریکارڈ توڑ جلسے کیے، تو اس وقت جناب باجوہ آرمی چیف تھے۔ بلاول بھٹو کو بھی پتہ ہے، پاکستان کے اندر اب یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ جناب باجوہ اور ان کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے خلاف کام کر رہے تھے۔ اور ہاشمی صاحب، جب آپ کی حکومت اس طرح سے گری ہو کہ اس حکومت کو اسٹیبلشمنٹ نے گرایا ہو، تو آپ کے جو لیڈرز ہوتے ہیں، پارٹی لیڈرز، ان کا morale بھی بڑا ڈاؤن ہوتا ہے، آپ کے سپورٹرز کا morale بھی بڑا ڈاؤن ہوتا ہے۔ تو کیا عمران خان صاحب نے، جب جناب باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ، الیکشن کمیشن بھی ان کی مخالفت کر رہا تھا عمران خان صاحب کی،
تو عمران خان صاحب کو کیا فوج کی ضرورت پڑی تھی جب انہوں نے کراچی کا الیکشن جیتا، جب انہوں نے پنجاب کے 2 ضمنی الیکشن میں کلین سویپ کر لیا؟ تو کیا یہ کلین سویپ جناب باجوہ نے کروایا تھا ضمنی الیکشن میں، جو کہ عمران خان صاحب کے خلاف کام کر رہے تھے؟ اور خان صاحب ہر جلسے میں مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کا ذکر کرتے تھے کہ کس طریقے سے پنجاب میں تحریک انصاف کو ہروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو آپ مطلب ایک کامن سینس اگر استعمال کریں، اگر بلاول کے کہیں قریب سے بھی گزری ہے، یا تو پھر جان بوجھ کر وہ بے وقوف بنے ہوئے ہیں، یا پھر جس طرح سے انہوں نے لوگوں کو بھیڑ بکریاں سندھ میں سمجھا ہوا ہے، اسی طرح وہ سمجھتے ہیں کہ پورے ملک کے عوام کو وہ بھیڑ بکریاں سمجھیں گے اور جو کچھ وہ کہیں گے لوگ اس پر یقین کر لیں گے۔ سندھ کے لوگوں میں بھی اب بڑا شعور ہے، باقی جو علاقے ہیں وہاں بھی لوگوں میں بڑا شعور ہے، بلکہ جو سندھی ہیں ان کے اندر تو خاص طور پر جو ان کی نئی نسل ہے ان میں تو زبردست سیاسی شعور ہے، اس سے پہلے بھی سندھیوں میں بڑا زبردست سیاسی شعور رہا ہے۔ تو ہاشمی صاحب، عمران خان صاحب کو کیا فوج کی ضرورت پڑی تھی یہ الیکشن جیتنے کے لیے؟ ظاہر ہے کہ ایک ایسی صورتحال میں عمران خان صاحب نے یہ الیکشن جیتا جب فوج ان کے خلاف کام کر رہی تھی، جناب باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف کام کر رہی تھی، ان کے خلاف پریس کانفرنسز ہو رہی تھی، اس کے باوجود خان صاحب نے الیکشن جیتا۔ تو اب عمران خان صاحب کو فوج کی ضرورت کیوں پڑے گی ایک ایسی صورتحال میں جب ضمنی الیکشن عمران خان صاحب کو پرائم منسٹر نہیں بنا سکتے تھے؟ جن لوگوں نے عمران خان صاحب کو ووٹ ڈالا ان کو پتا تھا کہ ہمارے ووٹ سے عمران خان صاحب پرائم منسٹر نہیں بنیں گے، ضمنی الیکشن کے نتیجے میں کوئی پرائم منسٹر نہیں بنتا، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کو 3/4 اکثریت حاصل ہو گئی ضمنی الیکشن میں۔ تو آپ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں، اور اگر بلاول کے دماغ میں یہ بات آتی ہے تو وہ بھی ذرا تصور کریں کہ ایک ایسی صورتحال میں جب قومی سطح پر آپ کا جنرل الیکشن ہو رہا ہوگا، عام انتخابات ہو رہے ہوں گے، جب سپورٹرز اور ووٹر جو پی ٹی آئی کا ہے اور عام لوگ، ان کو یہ پتا ہوگا کہ ہمارے ووٹ سے عمران خان صاحب نے دوبارہ پرائم منسٹر بن جانا ہے، تو پھر کتنی بڑی اکثریت عمران خان صاحب کو حاصل ہو جائے گی۔ یعنی جب لوگوں کو پتا تھا کہ ہمارے ووٹ سے خان صاحب نے پرائم منسٹر نہیں بننا، تب بھی 3/4 اکثریت خان صاحب کی جھولی میں ڈال دی لوگوں نے، ان کے ساتھ والہانہ محبت میں اور پی ڈی ایم کے ساتھ نفرت میں۔ تو جب ان کو یہ پتا ہوگا کہ اب ہمارا ووٹ اتنا میٹر کرتا ہے کہ عمران خان صاحب ہمارے ووٹ کے ذریعے پرائم منسٹر دوبارہ بن جائیں گے اور ہماری جان اس کرپٹ نائل ٹولے سے جس نے ہم پر مہنگائی کا قہر نازل کیا، اس سے جان چھوٹ جائے گی، تو پھر عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کا کیا عالم ہوگا اور کتنی بڑی اکثریت سے وہ الیکشن جیتیں گے۔ اصل میں سب کو پتا ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کے سیاسی عتاب سے، عمران خان صاحب نے جس طرح سے ان کو عبرتناک شکست دی اور عبرتناک شکست دے سکتے ہیں جنرل الیکشن میں، اس سے بچنے کے لیے پی ڈی ایم کو فوج کے کندھے کی ضرورت ہے، پی ڈی ایم کو اسٹیبلشمنٹ کے کندھے کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے کبھی یہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کا شوشہ چھوڑ رہے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی مدت ہم 1 سال اور بڑھا دیں گے۔ یعنی جس طرح سے چور بھاگتے ہیں اس طرح سے یہ بھاگ رہے ہیں، چور راستوں سے کبھی ادھر ہو رہے ہیں کبھی ادھر ہو رہے ہیں۔ تو عوام، ہاشمی صاحب، 4G 5G کا دور ہے، لوگ 1 منٹ میں، انٹرنیٹ کا دور ہے، لوگ 1 منٹ تک حقائق تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔ تو بلاول جو ہیں وہ لوگوں کو اس طرح سے بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ سب کو پتا ہے کہ پوری پی ڈی ایم جو ہے وہ اس وقت عمران خان صاحب کے آگے آگے، آپ یہ کہہ لیں کہ چور راستوں سے کبھی ادھر کبھی ادھر جو ہے اور رائے فرار اختیار کر رہی ہے۔ اچھا رائے صاحب، کور کمانڈر کانفرنس کے حوالے سے بھی ہمارے پاس ایک خبر ہے، لیکن اس سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ جو استعفوں کا معاملہ ہے، یہ obviously اس کے اوپر حکومت جو ہے وہ کوئی زیادہ سنجیدہ نظر نہیں آتی، اور متعدد دفعہ اراکین پاکستان تحریک انصاف کے کہہ چکے کہ ہمارے استعفوں کو قبول کیا جائے۔ اور اس میں جو سب سے مذائقہ خیز بات ہے، آپ نے اس سے پہلے جن لوگوں کے استعفے قبول کیے، جو بیانات جاری کیے جا رہے ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب کی طرف سے کہ میں نے اپنی تسلی کرنی ہے، اب کوئی ان سے ہی پوچھے کہ جن لوگوں کے آپ نے استعفے قبول کیے اور وہاں پر ضمنی انتخابات ہوئے تو کس قسم کی تسلی جو ہے وہ کی گئی؟ تو یہ صرف اور صرف ڈیلنگ ٹیکٹکس کے طور پر اسے جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے، اور ٹائم لیا گیا ہے لیکن ٹائم نہیں دیا جا رہا، اور ایک طرح سے ڈیلنگ ٹیکٹکس جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ پھر وہ یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو بیان جاری کیا گیا فواد چوہدری صاحب کی طرف سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ استعفوں کی تصدیق کے لیے جب بھی آتے ہیں اسپیکر بھاگ جاتے ہیں۔ 127 اراکین نے کھڑے ہو کر استعفے دے دیے تھے، تاحال ان پر ضمنی الیکشن نہیں ہوئے، اسپیکر بھاگ جاتے ہیں۔ عامر ڈوگر کی اسپیکر آفس سے بات ہوئی ہے، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، اور پھر کل رات کو یعنی آج جو ہے وہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اسپیکر جو ہے وہ آسٹریلیا جا رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت حالات ہے اسپیکر کے حوالے سے۔
اور رائے صاحب جو وہاں سے بھی بھاگ رہے ہیں، کمانڈر وہاں سے بھی بھاگ رہے ہیں ہاشمی صاحب، اور آپ دیکھیں کہ اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن سے بھی بھاگ گئے. انہوں نے بھاگ کیا گئے، پورے بالکل. ملک میں الیکشن کروانا ہے؟ اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن میں بھی اتنا خوف ہے. یہ جو 27 کلومیٹر کے جعلی مینڈیٹ والی حکومت، اور اسلام آباد کی بھی تینوں قومی اسمبلی کی نشستیں 2018 کے انتخابات میں تحریک انصاف نے جیتی ہوئی تھی، لیکن اب اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات سے بھی انہوں نے رائے فرار اختیار کر لی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، راہ فرار انہوں نے اختیار کی ہے. رائے صاحب، کور کمانڈر کانفرنس آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی سربراہی میں ہوئی، جس میں دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کا عزم کیا گیا ہے. اور جو خبر سامنے آئی اس کے مطابق آرمی چیف کی زیر صدارت 254 کور کمانڈر کانفرنس 2 روز تک جی ایچ یو میں جاری رہی، اور کانفرنس میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ اور تنظیمی امور پر تفصیلی طور پر جائزہ لیا گیا ہے. اور کور کمانڈر کانفرنس اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے رائے صاحب کہ ایک تو دہشت گردی کی ایک لہر ملک کے اندر، اور پھر جس طرح سے دشمن کو ختم کرنے کے حوالے سے جو حکمت عملی طے کی گئی ہے یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے. رائے صاحب، وقت چونکہ پروگرام کا ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جو فیصلے ہوئے اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے. ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے اور ابراہیم راہی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ نگہبان.